क्या ये एक्सेप्टेबल है इस्लाम में कि आप किसी को बरगला के या फिर किसी तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके दिमाग घुमा करके इस्लाम कबूल करवा लें? तुम समझने वालों में से नहीं हो, तुम काफिर हो, काफिर ही रहोगे। खूब जिहाद, मुँह जिहाद। देखो ये और ये यहूदी नहीं है तो आप उसको इंसानियत में नहीं काउंट करोगे। तो अल्टीमेटली देखो, मानना सिर्फ एक अल्लाह ही को होता है, the one who has no competition। तब जैसे मैं आपके सामने, यहाँ पर तमाम लोग आपके सामने, अगर वो अल्लाह को नहीं मान रहे, वो सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये सभी काफिर कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए और आपके लिए भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन पर अक्सर न्यूज रूम, न्यूज चैनल की डिबेट्स में या फिर सोशल मीडिया पर बहस तो तरह तरह की होती है, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये इस पर कोई नहीं बात करता है। हम बात कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, हम बात कर रहे हैं शरिया कानून के बारे में, 3 तलाक, जिहाद और हलाला। आखिर ये है क्या? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि लोग अक्सर तरह तरह की बातें करते हैं। तो आइए चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। वो हैं सोशल एक्टिविस्ट, इस्लामिक स्कॉलर जाकिया खान जी। जाकिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। आज बहुत अच्छा लगा अंजलि, तुमने बहुत अच्छी तरीके से मेरी पहचान को बताया, और डेफिनेटली कोशिश रहेगी कि मेरे और तुम्हारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों का जो एक विचार, गलत विचार पहुंच रही है, जो उनको सही चीज़ें नहीं उन तक पहुंच रही है, वो आज के पॉडकास्ट के ज़रिए पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। जाकिया जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपका सफर अभी तक कैसा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर इस क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? देखो, जहाँ पे बात आती है इस्लाम की, तो नो डाउट इस्लाम में कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जहाँ पे आपको डिफरेंशिएट किया जाए। इस्लाम एक ऐसा कल्चर है जिसने पहली बार उस टाइम में, जिस टाइम में आपके यूके और यूएस जैसे कंट्रीज़ में भी लड़कियों को सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन और ब्रोथल तक रखा जाता था, वहाँ इस्लाम ने उठा के उन्हें स्कॉलर्स तक बनाया, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी दी। लेकिन समाज में आपको बताने वाला कौन है, वो एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। आप जिसके ज़रिए ये चीज़ समझ रहे हैं, वो आपको कितनी अच्छी तरीके से और कौन सी ऐसी पहचान के बारे में बात कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे एक आयत पढ़ दूँ तो उसे कितना लोग समझेंगे? डेफिनेटली गिने चुने 3-4 लोग जो इस्लाम से जुड़े हैं, जो उस कुरान की आयत को समझते हैं, जो कुरान पढ़े हुए हैं वो भी नहीं, जो कुरान की आयत को समझते हैं वही समझेंगे। लेकिन अगर मैं उस चीज को एग्जाम्पल बना के या उस चीज को बजावती उसकी मीनिंग को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करके बताऊं, तो डेफिनेटली लोग समझेंगे और उस चीज़ को समझ के अपनी ज़िंदगी में बजावती लाने की भी कोशिश करें। क्योंकि हर अच्छी चीज़ कोई भी सीखना चाहता है और हर गंदी चीज़ से लोग दूर भागना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को गंदा है ये समझाने वाला सही से होना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ सही से समझाने वाला होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। देखो, हर जगह, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे नॉन मुस्लिम में हो, चाहे कोई और कल्चर में हो, कुछ लोग ठेकेदारी बन जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमने इलेक्शन में एक एमएलए को चुना, ठीक है। अब उस इलेक्शन में एमएलए को चुनने वाले में 2 लाख में हो सकता है 50 लोगों ने किसी और को वोट दिया, 50,000 ने किसी और को वोट दिया, 1.5 लाख में 80 ने किसी और को वोट दिया, 60 में किसी और को वोट दिया। वो वोट किस बात पे दे रहा है? जो वोट मांग रहा है उसने अपने आप को कितने अच्छी तरीके से समझाया, कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, उसी पे तो मिल रहा है ना। अगर मुझे लगेगा कि ये बंदा सही से नहीं समझा रहा है तो मैं डेफिनेटली उसको वोट नहीं दूंगी।
اور جو میرے پہچان والا یعنی میں نے جس کو سمجھا کہ وہ صحیح ہے، وہ جب ووٹنگ سے جیت کے نہیں آئے گا تو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے لیے تو ایک انجسٹس اور ایک کوشچن مارک رہ گیا نا، کہ میں نے بھائی یہ سوچا تھا کہ بھائی روڈ بننا ہے، کسی نے بولا کہ نہیں مسلم ہندو کے نام پہ لینا ہے، اور کوئی آ گیا، ٹھیک ہے روڈ بننے والا تو کوشچن رہ گیا، تو میری جو چاہت تھی اپنے ایم ایل اے سے پانے کی یا اپنے ایم پی سے پانے کی وہ تو رہ گئی. تو اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب ادھوری خواہش رہے گی تو میری چاہت جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، کوشچن ریز کرنے کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے. جب اس کی پریزنٹیشن صحیح نہیں ہوتی ہے تو خاص طور سے یوتھ اس سے ہٹ جاتے ہیں. اسی ریزن سے آج اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. پڑھنے والے ہیں لیکن سمجھ کے اس چیز کو اپنانے والے لوگ کم ہو رہے ہیں، کیونکہ سمجھانے والا صحیح انسان نہیں مل رہا. سمجھانے والا صحیح انسان ہونا چاہیے. یہ تو جیسے آپ سمجھانا چاہیں، جیسا کہ میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ میل کے اپیکشا مہیلائیں بہت جلدی آگے نہیں بڑھ پاتی، ان کے لیے بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، خاص طور پر اسلام کے بارے میں یہی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں. کو میں نے بتا دیا کہ غلط انٹرپریٹ کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہم دیکھتے بھی اب رہا کیوں مسلم جب مہیلاؤں کو اتنی زیادہ چیزیں، اتنی زیادہ چھوٹ اسلام میں ملی ہے تو کیوں ابھی بھی انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے. ہاں، اس کا ریزن ہے کہ دیکھو آج اگر آپ بات کریں تو ہر میڈیا اپنی ٹی آر پی دیکھتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کو سچائی پریزنٹ کرنے والا کون ہے. جیسے تم نے اتنی زیادہ چھان بین کی اور تم نے پھر فائنڈ کیا کہ نہیں ذکیہ جی از اے رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تم چاہتے تو یہاں پہ نازیہ یا تم چاہتے تو یہاں پہ کسی مولوی مولانا عالم کو بلا لیتی، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا کہ ہی مائٹ بی ویری گڈ ان ٹو دی قرآن تھنگس، لیکن وہ چیز کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو یو سرچڈ آؤٹ، یو ریزڈ می، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں بچوں کو بھی سمجھنی ہوگی کہ جو ہم اپنی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں سے ڈھونڈیں، کس کے ذریعے پائیں، اور کس چیز کو ہمیں پٹ آن آگے بڑھانا ہے. عورتوں کو آزادی ہے، سب چیز کی ہے، لیکن ایک جو پیترک سماج کا کلچر ہے ہمارے ہاں، یس بولو سب جگہ، آج بھی باہر کے دیشوں میں بھی وی سی کہ انہیں ایک ریزرویشن دیا جا رہا ہے، انہیں 50% کا ادھکرت ریزرویشن دے کے انہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سماج سے دور رکھنے کی کوشش آج سے نہیں برسوں سے چلی آ رہی ہے. کیونکہ ان کا ایک چیز ہوتی ہے کہ پہلے سماج میں بنایا گیا تھا کہ عورتیں گھر سنبھالیں گی. گھر سنبھالنے کا ریزن یہ تھا کہ وہ بچوں کو اس طرح کی تعلیمات دیں گی جو ایک ہو سکتا ہے میل نہ دے سکے. آپ جو بچوں کو کھانے کا اسپون فیڈنگ سے لے کے اس بچے کو اسپون کیسے بنانا ہے تاکہ تعلیمات ایک نہیں کہیں نہ کہیں اپنی ماں سے ملتی ہے. وہ تعلیمات ایک بہت بڑی بنیاد رکھتی ہے آپ کے زندگی میں. اب وہ بنیاد کمزور نہ ہو اس وجہ سے یہ کلچر رکھا گیا تھا کہ جو ہارڈ شپ ہے، کیونکہ اس ٹائم میں پڑھائی لکھائی کا ایک کلچر کم رہتا تھا اور ہارڈ شپ کا کلچر زیادہ تھا. اسٹون کرنا ہے، گولڈ مت بننا ہے، یا بلیک مت بننا ہے، یا اس طرح کا کام کرنا ہے، پلمبر بننا ہے، یا آپ کو جو بھی چیز ہے. تو وہ ساری چیز کام میں کہیں نہ کہیں آپ کی فزیکل انرجیز زیادہ جانے والی ایکٹیویٹیز تھی. تو فزیکل انرجیز جہاں پہ زیادہ ایکٹیویٹیز رہتی ہے وہاں پہ یہ رکھا گیا کہ چلو بھائی میل کر رہے ہیں اینڈ دے آر ارننگ اینڈ دے آر برنگنگ دیئر بریڈس اینڈ دی ون who make it into form of bread وہ ایک عورت ہے، اور وہی سکھائے گی بچوں کو کہ کس طرح سے اپنے ارننگ، اپنی بریڈ لیونگ کے لیے، اپنی لائف اسٹائل کو اسلامک اینڈ نان اسلامک جو بھی کلچر ہو سب نے یہی تھا کہ اس چیز کو اڈیپٹ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. لیکن جب یہ خود باہر نکل جائے گی تو پہلا کوشچن تو وہی آ جائے گا کہ مارکیٹ میں پھر بریڈ کے لیے آپ گھومیں گے. دوسرا چیز ہے کہ بچوں کی پڑھائی، بچوں کی سمجھ وہ کمزور ہوگی. اور سب سے بڑا ایک جو کمپٹیشن ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل، جو کہیں نہ کہیں، کیونکہ فیمیل کو دیکھو آج بھی کہیں پہ بھی چلی جائے اس کو ایک سمپورن طریقے سے مانا جاتا ہے. شی از ون آف دی پرفیکشنسٹ.
ہر کلچر میں دیکھ لو, کہیں پہ بھی چلی جاؤ, وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ ایک مہیلا جب کسی کام کو لیتی ہے تو وہ اپنے بیسٹ آف پرفیکشن کے ساتھ دیتی ہے. تم ہی آج یہاں پہ ہو, ٹھیک ہے, چنوتی تم نے بھی بہت ساری جھیلی ہوگی یہاں تک پہنچنے کے لیے. تم نے بھی اپنا بیسٹ دے کے لوگوں کو دکھایا کہ ہم کر سکتے ہیں اور یہاں تک پہنچے. تو جب بیسٹ نکل جاتا ہے اور اس کی ایڈمائرلی دوسرے لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ایکسیپٹنس فارم میں آ جاتا ہے. لیکن جب تک ایکسیپٹنس فارم میں نہیں آتا تب تک ایک بہت بڑی فائٹ ہوتی ہے. اور یہ فائٹ ایسا نہیں کہ آج ہوئی اور کل ختم ہو گئی, یہ چلتی ہی رہتی ہے. آج کچھ نیا تو کل کچھ اور نیا رہے گا. تو یہ چیزیں ہیں اور ہمیں اس چیز کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. میں آج بھی بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا, پیچھے ہم لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آگے آپ کو ہی بڑھنا ہے. مطلب آدمی اگر کسی چیز کو, میں مان لو کہ بچے کو اٹھا کے کلاس 10th میں پہنچا دی اپنے علم سے, تو پھر بچہ کل کو کمپٹیٹیو ایگزام نہیں دے پائے گا. اس لیے آپ کی پرابلم صرف یہی ہوتی ہے, پرابلم میکنگ, کہ آپ اس بچے کو اتنا اچھے طریقے سے پڑھائیے کہ وہ 10 تک پہنچ سکے. جیسے کہ آپ یہ بتا رہی ہے, مطلب اسلام کیا کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مہیلا اور ہر مرد کا فرض. بالکل فرض ہے, واجب ہے. آپ بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کہیں پہ بھی کشمکش کر کے بھی جانا ہو. جیسے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ چین تک جانے کی بات ہے, کہ چین تک بھی اگر آپ کو جانا پڑے تو چین تک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ چین کی کنٹری میں جانا ہے. مطلب یہ کہ پہاڑ جیسی چیز کو بھی آپ کو کلائم کر کے بھی اگر وہاں اتنی بڑی سنگرش کو کر کے, کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم میں ٹرانسپورٹیشن نہیں, کچھ نہیں, اچانک سے ڈیزرٹ ایریا سے ایک دم چلڈ کولڈ ایریا میں, برف باری والے ایریا میں بھی اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ جائیے, لیکن علم پائیے. علم پانے کے لیے علم پانا. لیکن افغانستان میں تو بالکل اس کے الٹ ہے. دیکھو وہی چیز ہے کلاس نا, 6 کے بعد مہیلائیں جا نہیں سکتی اسکول, غلط ہے, تعلیم حاصل نہیں. دیکھو یہی چیز ہے, میں نے شروع ٹائم میں اسٹارٹنگ ہی کیا چیز سے کہا, اسلام از پرفیکٹ بٹ دی ون ہو از انٹرپریٹنگ اٹ, دی ون ہو از برنگنگ اٹ انٹو نارمس, لا, وہ کتنا اس چیز کو صحیح سمجھ کے انٹرپریٹ کر رہا ہے, وہاں پہ سارا کھیل ہے. اسلام از بیسٹ, اسلام میں جتنی چیزیں ہیں اس نے سارا چیز دے دیا. اب تم اس میں سے کیا کیش کر رہے ہو اور کیا دوسروں کو آگے جنریشن ٹو جنریشن دے رہے ہو, یہ بہت اہمیت مطلب رکھتی جو ہے. طالبانی قانون ہے ڈیفینیٹلی وہ اس میں بہت بالکل ساری, ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ہے اسلام کے. پوری طرح سے نہیں, لیکن ہاں بہت ساری چیزوں میں نارمس میں خرابی ہے. اب ایک ایگزامپل لے لو, ایک بچی ہے, ٹھیک ہے, جس کی طلاق ہو گئی ہے اینڈ شی از ناٹ لٹریٹ آلسو, اور وہ گھر پہ اکیلی ہے, اس کو بریڈ ارنر کوئی نہیں ہے اور بچے کی بھی ذمہ داری ہے. اب آپ نے وہاں پہ طالبانی رول رکھا ہوا ہے, شی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, تو آپ کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ بچی بھوکی نہیں رہے, اس کی بچے کے خاندان چلتا رہے. آپ کتنا وقت سے نکال کے یا اپنی ڈونیشن اپنی سول ارن سے نکال کے اس تک پہنچ رہے ہیں. اگر آپ نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہاں تو آپ غلط کر ہی رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کتنی بڑی گناہگار بنے, کیونکہ ایک تو آپ نے اس کو پڑھنے نہیں دیا کہ وہ علم حاصل کر کے کما سکے. چاہے علم کسی بھی طرح کا ہو, ہنر کا بھی علم ہوتا ہے, آپ سلائی بھی سیکھ رہے ہیں, ایک علم ہے, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ سے کہ آپ صرف پڑھائی کر رہے ہیں تو علم ہے, نہیں, آپ اگر سلائی بھی سیکھ کے اس سے کما رہے ہیں تو وہ بھی علم ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اس سے ارننگ کرنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ کو بزنس میں ہولڈ کرا جا رہا ہے, آپ کو اس میں بیک اپ کیا جا رہا ہے کہ نہیں, اور اگر اس میں کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, شی از ریسپانسبل فار ہر ہول تھنگ. اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو کیا آپ نے اس سے میرج کا پرپوزل دے کے اسے عزت دی؟ اگر آپ چاہیں گے کہ سیکنڈ میرج کرنا ہے لیکن ایک سنگل سے کرنا ہے, ناٹ ویڈو, ناٹ ڈائیورسی, ناٹ اے لیڈی وتھ 3 kids, تو پھر کہاں سے اسلام رہ گیا؟ پھر تو آپ کی منشا آ گئی نا, اسلام تو نہیں آیا. مطلب میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں, ابھی جو الگ الگ دیشوں میں جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پر جس طریقے سے جو شریعہ قانون فالو کیا جا رہا ہے وہ الگ الگ اتنا ڈفرینس کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھو اس میں ایک چیز سمجھو, اسلام کے مین 4 خلیفہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ ساری چیز پوڈ کاسٹ ہوئی. جیسے حنفی, ٹھیک ہے,
اسی میں بہت سارے لوگ ہیں, زیادہ تر حنفی مسئلے سے آتے ہیں, مسئلہ کہتے ہیں انہیں, یا آپ فرقہ کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو 4 فرقوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس ملی ہوئی ہے. 4 میں سب سے پہلے آ جاتا ہے حنفی. تو یہ ان کی ایک بک, ان کی اسٹڈیز چل رہی ہے. جیسے ایک قرآن ہو گیا الحمدللہ, اس کے بعد حدیث آ گئی, ٹھیک ہے. حدیث کے بعد حدیث کو سمجھانے اور قرآن کو سمجھانے والا کون ہے, اس میں 4 طرح کے ڈیوائڈنگ اسکالرس ہیں, میجر اسکالرس, جن کے اوپر یہ سارے لوگ اس چیز کو سمجھ کے اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں. تو اس میں 90% تو نہیں بول سکتے, لیکن 70% حنفی ہیں, ٹھیک ہے. حنفی بولو, اسی میں پھر یوسف زئی ہوں چاہے کچھ ہوں, جیسے میں یوسف زئی حنفی سے آتی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں اپنے حنفی اسکالرس جو ہیں, جو بک آف اسٹڈیز ان کی چلی آ رہی ہے, اس بیسس پہ میں پڑھ کے نکلی, ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے سب کو پڑھا ہے, لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ میں ان کی چیزوں کو زیادہ سمجھی, زیادہ بہتر سمجھ کے ان چیزوں کو زیادہ اڈیپٹ کی. اسی طرح سے مسلک ہوتی ہے ہر طرح کے کنٹری میں الگ الگ. پلس دوسری بات ایک سمجھو کہ اب کنٹری ہے, وہاں پہ ڈیزرٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ بریڈ اینڈ ارننگ کی الگ طرح کی ایک ٹرائب چلی آ رہی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہی یہاں کا راجستھان لے لو, ٹھیک ہے. آپ اگر راجستھان میں چلے جاؤ تو وہاں پہ بچیاں کم ہیں, تو وہاں بہت ساری ایسی کلچر ہے جو ہم لوگ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے ابھی بھی چائلڈ میرج ہے, وہاں پہ ابھی بھی سسٹم ہے کہ ایک پورے پریوار کے بیچ میں ایک مہیلا کی شادی سارے بیٹوں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ پھر ہندو یا سناتنی دھرم کے اوپر لا کے اس کو ریگولرائز نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پروف ہے جو آپ نے کہا؟ بالکل بالکل ہے. اور آپ نے کہا کہ ایک مہیلا کی شادی 4 پروشوں کے ساتھ آج بھی راجستھان میں جتنے بھائی ہیں, ایسا کوئی فیملی کا ایسا کوئی پروف بالکل ہے. آپ باضابطے اس کے اوپر ہمارے انویسٹیگیشن ہے, اس کے اوپر جو آپ کی CID چلتی ہے اس کے اوپر بھی اس کا رپورٹ ڈالا ہوا ہے, کیونکہ آلریڈی پولیس نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے, بہت ساری ارسٹنگ بھی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی یہ سماج میں کلچر چلا آ رہا ہے, تو کلچر کو آپ ریلیجن کے ساتھ تو نہیں جوڑ سکتے نا. انویسٹیگیشن آپ نے بتایا کہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, پھر بھی کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو وہی چیز میں بتا رہی ہوں نا, اب سماج میں ایک کلچر ہے, ٹھیک ہے. کلچر کو آپ تب تک نہیں ختم کر سکتی جب تک وہاں پہ جو بوڑھے پرانے لوگ ہیں اس کی بائیکاٹ اسٹارٹ نہیں کریں. آپ جب تک یہ سوچ نہیں لائیے گا کہ یہ کلچر جو ہے یہ غلط تھا, یہ روڑی وادی ہے, یہ مہیلاؤں کو دبانے والا یا ان کو ختم کرنے والا ہے, وہ چیز پہ آپ جب تک نہیں چاہیے گا, تب تک جب آپ سے بول دیجئے کہ یہ لا بن گیا ہے. جیسے دیکھو ہماری گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی میکنگ, ٹھیک ہے, لیکن پالیسی میکنگ کو پبلکلی ایکسیپٹنس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ فار ایگزامپل کلیننس کے اوپر اتنا سارا کام چلتا ہے, لیکن آج بھی چلے جاؤ بہت سارے ایسی گلی ملے گی جہاں پہ کوڑا پھینکا ہوا ہے. تو اس کے لیے کیا ہماری گورنمنٹ ذمہ دار ہے؟ نہیں نا. اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ جو اس ایریا میں رہ رہا ہے. اب گورنمنٹ اس پہ اسٹرکٹنیس کر سکتی ہے, چلو کہ ہم نے ایک CCTV لگا دیا, ہم نے دیکھا کہ اس بندے کے, اس فیملی کے, اس گھر سے یہ کوڑا نکل رہا ہے تو ہم اس کو پنش کریں گے. تو پنشمنٹ بھی ایک لا کا آ گیا نا, لا میکنگ میں آ گیا. امپلیمنٹیشن میں کون ہے؟ پبلک خود ہے. جب تک اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ گھر اور گھر کے باہر کا روڈ دونوں ہی میری ذمہ داری ہے. مورل سائنس, ہم لوگ بچپن میں مورل سائنس پڑھتے تھے, تم بھی پڑھی ہوگی, ہم بھی پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک چیپٹر رکھا جاتا تھا کہ آپ باضابطے سمجھیں کہ آپ کیسے کرونا دیں گے, آپ کیسے اپنے اندر یہ ساری ہیومینیٹیرین گراؤنڈ رکھیں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ آج وہ سارے کلچر ختم ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی جگہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہماری سبجیکٹ ہی اس چیز کو ہٹا دی گئی. آج کسی بھی اسکول میں تمہیں مورل سائنس نہیں ملتا ہے. سبجیکٹ وائز صرف 5 چیپٹرز رہ گئے, سوشل اسٹڈی, سائنس, میتھس, انگلش, ہندی, ہے نا. کہیں پہ سنسکرت, کہیں پہ اردو, دیٹس اٹ. تو وہ تو خیر ایڈیشنل سبجیکٹ ہے, دیٹ از ناٹ دی مین کورس سبجیکٹ. تو مین کورس سبجیکٹ میں یہی 5 چیز رہ گئی ہے. تو مورل سائنس کو ایک باضابطے سبجیکٹ بنا کے امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. آج وہ چیز غائب ہے, اور لوگوں کے بیچ میں بھی
مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے فرینڈ سرکل میں جاتی تھی تو مجھے ہمیشہ پتا رہتا تھا کہ انٹی غصہ آ سکتی ہیں. مطلب ہم لوگ کو یہ امیج رہتا تھا کہ جو گھر کی انٹی ہیں یا دادی ہیں وہ شاید مجھے بینگ مسلم ہم کچھ اگر پرشاد نہیں کھا رہے ہیں یا ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں تو غصہ آئیں گے. لیکن آج تو ہمارے فرینڈ بھی وہی کر سکتے ہیں, اور فرینڈ تو چھوڑو ہمارے بچوں کے فرینڈس وہی کر سکتے ہیں. اس طرح کی کنڈیشن آ چکی ہے. کہاں سے آئی؟ کیا ہمارا بچہ وہ پرانے زمانے کا دماغ لے کے پیدا ہوا ہے؟ نہیں, ہم اس میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں. اور کیوں ڈال رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ اس کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے یا کسی بھی ریلیجن کو چھوڑ دو, مسلم کو آپ سناتنی میں کوئی ایک ایگزامپل دے دو جہاں پہ یہ ہو کہ بھائی مسلم ہے تو اس کو آپ کو دھتکارنا ہے. آپ کرسچینٹی میں کوئی ایک ایگزامپل دے دو جہاں پہ کوئی ہندو ہے تو اس کو آپ کو ہٹانا ہے. جوئش کو چھوڑ کے, جوئش کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ انہوں نے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اف ہی اور شی از ناٹ جوئش, یہودی نہیں ہے, تو آپ اس کو انسانیت میں نہیں کاؤنٹ کرو. لیکن ہمارے کوئی بھی کلچر کے کوئی بھی ریلیجن کے بک میں ایسا کہیں پہ نہیں لکھا ہے جہاں پہ آپ یہ پروف کر سکیں کہ آپ یہ کلچر نہیں اپنا رہے ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں, آپ کو انسانیت میں نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے, ایک اور چیز کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ پولیٹیکلی پوری طرح سے جیسے کہ سیزڈ ہے. اسلام میں جو اللہ کو نہیں مانتا, جو اسلام میں نہیں مانتا ہے, اس کو کافر کہا جاتا ہے. دیکھو یہ بہت ساری کنفیوژن ہے اس کو لے کے. سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھو, جیسے ایک چیپٹر اور تھا, میں یہاں پہ انوالو کر رہی ہوں کیونکہ عورتوں کا چل رہا تھا. تو ایک ہے ہماری حدیث بذات پہ البخاری میں, ٹھیک ہے, 799, کیونکہ بہت ساری بخاری میں ریپیٹ بھی ہے, تو 799 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی مسلم لیڈی کو, پرشین مسلم لیڈی کو پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں پہ اسے کنگ یعنی امپرر بنایا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ایک لیڈی امپرر پرشین میں نہیں ہونی چاہیے. اب لوگ اس چیز کا حوالہ دے کے بولتے ہیں کہ آپ کے ہاں لیڈیز کو امپرر بنانے کی حکومت نہیں ہے, حوالہ دے کے. سمجھو یہیں پہ آ گیا. اب انٹرپریشن غلط کر دیا گیا. اب جو اسلام کو بتانے کا کوشش کرے گا وہ کہے گا ارے اسلام میں تو منع کیا گیا کہ رولنگ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہ پرشیا کے ٹائم کی تھی, وہ پرشین کے وہاں پہ جو سینیریو تھا, جو سچویشن تھا, جس طرح کی وہاں پہ مرد بالکل مطلب عیاشیوں میں ڈوب چکے تھے, وہاں کے لیے یہ بولا گیا کہ اب تو اور زیادہ رولنگ عورتوں میں آ گئی تو مرد اور زیادہ عیاشیوں میں ڈوب جائیں گے اور کنٹری کے لیے یہ ڈیزاسٹر بنے گا. تو آپ اس کو اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے. اسی طرح سے جیسے تم نے ابھی کوشچن کیا کہ سوری کیا کوشچن, کافر کیوں؟ ہاں کافر کا. اب کافر جو ہے یہ ایگزیکٹلی لڑائی کے ٹائم کی ایک کہانی ہے, جس ٹائم میں بدر کی سوری یہ خاص طور سے جو لڑائی کے پہلے ہی جب اسلام پھیل رہا تھا, ٹھیک ہے, تو جب مکہ کے اندر بہت سارے یہودی تھے تو انہوں نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ڈیفیم کرنے کی کوشش کی, ان کے کیریکٹر پہ کوشچن مارک لگانے کی کوشش کی, انہیں برائب کرنے کی کوشش کی کہ آپ کسی بھی طرح سے اسلام کو مطلب ان کی پریچنگ بند ہو جائے, ہر حال میں یہ ہمارے جیسے بن جائے. تو اسی ٹائم میں انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو کچھ بھی ہمارا پاسبل نہیں ہو رہا ہے, ہر چیز میں ناکامیت مل رہی ہے. تو پھر انہوں نے پلان کیا کہ ایک کمیٹی بنا کے کہ ہم میٹنگ کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے ہم ان کو بتائیں گے کہ انہیں مطلب دوسرے اینگل سے کہ ہم یہ کہیں گے. اور پھر انہوں نے میٹنگ میں گئے اور بولا کہ ایسا ہے کہ ہم اسلام کو مان لیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ ہم اسلام کو مانیں گے, 1 مہینہ آپ ہمارے جیسے بت پوجا کو مانیے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا.
پھر انہوں نے کچھ اور کو اس میں ایڈ کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہم اسلام کو مان لیں گے, آپ بس ایسا کر دیجئے کہ آپ مطلب اس کے ساتھ ٹریڈ ہونے لگے, مطلب ہندو کلچر کے مطلب ہندو بول رہے سوری بتوں کے ساتھ آپ مطلب اس کی پوجا کا میں آپ شامل ہو جائیے, چلیے آپ نہیں مانیے گا 1 مہینے کا. اسی طرح سے انہوں نے 3-4 طریقے سے بالا. ٹھیک ہے, ہر بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے اور اس کو نظر انداز کر کے چلے جاتے. ٹھیک ہے, کوئی جواب نہیں. کچھ مہینے بیت گئے, پھر باضابطے وحی آئی. وحی میں کیا آیا؟ سورہ قل یا کافرون آیا, یعنی کافروں کے اوپر ایک سورہ آیا. کیا سورہ آیا؟ سورہ آیا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں اسلام میں ہوں, میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں اور میں اسی کو مانوں گا, اور تم کتنی بھی ہمیں کوشش کر لو ہم گمراہی پہ نہیں جائیں گے. تم اپنے بتوں کو مانتے ہو اور تم وہی مانتے رہو گے اور تم چینج نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے, تم چینج نہیں ہونے والے, اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے دھرم کو مانو اور میں اپنے دھرم کو مانوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کی انٹرپریشن اب سب چیز میں کہ تم کافر ہو یا کوئی بھی, دیکھو سمپل سا بات ہے, آج میں تم کو خدا نہ خواستہ کافر بول کے چلی گئی, کل تم مسلم ہو گئی. ٹھیک ہے, تم نے ایمان لے آیا. ایمان کس پہ؟ ایک اللہ پہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو گناہگار کون بنا؟ میں گناہگار بنی. تم کو کافر بولنا یعنی لوٹ کے وہ کافر میرے اوپر آ گیا, کیونکہ تم تو مسلمان ہو گئی, ایمان میں آ گئی. کون ہے جو کافر بولنے والا یہ گارنٹی لے کے کہہ سکتا ہے کہ وہ بندہ ایمان میں نہیں ختم ہوگا؟ یا کون ایسا ہے جو ایمان میں ہے اور بول دے کہ میں ایمان کے ساتھ ہی ختم ہوں گا؟ ہو سکتا ہے موت تک میں بہت اچھی اسلامک اسکالر ہوں اور موت کے وقت نعوذ باللہ میرے سے کوئی کفر ہو گیا, تو ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ میں اسلامک طریقے سے مری یا کافر کے طریقے سے مری؟ نہیں, میرا ایک سمپل سا کوشچن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں, سمجھنے کے پرپز سے میں پوچھ رہی ہوں. آپ نے ابھی بتایا کہ اسلام کو اگر میں نے اپنا لیا, میں ایمان میں آ گئی. اگر میں سناتنی ہوں, میں اپنے دھرم کو فالو کر رہی ہوں, سناتن دھرم کو, تو کیا میں اس ایمان میں نہیں ہوں اور تب میں کافر ہوں؟ دیکھو, آپ اگر کسی جیسے فار ایگزامپل آپ بھگوان کے بہت سارے اوتار ہوئے, وشنو ان لوگ اوتار ہیں, رام بھی اوتار ہیں. ٹھیک ہے, یہ 7 اوتار ہیں, یہ ایشور نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مانتے ہو نا بھگوان ہے, ایشور تو نہیں ہے. نہیں, اب وہ بولنے کا کلچر ہے ایشور. نہیں, ایشور مطلب دی ون ہو از ناٹ بورن اینڈ ہو ہیز نو ڈیتھ, جو پیدا نہیں ہوا, جو مر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ ایشور میں یقین رکھتی ہو تو یعنی آپ اللہ میں یقین رکھتی ہو. دیکھو, آپ اوتار کے ذریعے مانگ رہے ہو, ذریعہ بنا رہے ہو اسے. میرا ایمان اسٹرانگ ہے, میں ایک سیکنڈ, میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہے, مجھے ایک مورتی کی ضرورت نہیں, میں سیدھے سوچ رہی ہوں کہ میرا اللہ ہے وہ مجھے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایمان میں تھوڑا یہ ہے یار میں کس کے سامنے بول رہا ہوں, میرے سامنے کچھ نہیں دکھ رہا, میرے سامنے میں نے ایک اسکلپچر بنا لیا, ایک مورتی بنا لی اور میں اس کے ذریعے سے اس سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو مانگنے کے جو ٹرینڈ ہے وہ تو تم الٹیمیٹلی کس سے مانگ رہی ہو؟ اللہ سے. اس کا ایک بہت اچھا میں تم کو اگزامپل دوں گی. موسیٰ علیہ السلام جو کہ بضابطے اللہ سے بات کر پاتے تھے, بات ڈائریکٹ نہیں, ان کے پاس بضابطے ان کی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک بار جا رہے تھے, انہوں نے ایک یہودی کو سنا اور یہودی اللہ تو ایسا ہے, اللہ تو ویسا ہے, اللہ تو ایسے کر دے کر کے اپنا گانا گاتے ہوئے جا رہا تھا. اب ان کو بڑا جلال آیا, یعنی غصہ آیا. ٹھیک ہے, ارے اللہ کو اس طرح سے بول رہا ہے, اس طرح سے خاطب ہو رہا ہے کہ تو تا کر کے بول رہا ہے. وہ گئے اپنے جلال میں اس کو ڈانٹ دیا, اور وہ بھی بیچارہ ڈر گیا کہ صحیح بات ہے, میں اللہ کو اس طرح سے کیسے بیان میں لا سکتا ہوں. وہ بیچارہ گانا ہی بند کر دیا ڈر کے مارے. بضابطے اوپر سے جبریل و امین کو بھیجا گیا, انہوں نے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس سے اللہ ناراض ہے. کس سے کہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے, اس فقیر سے نہیں, اس یہودی سے نہیں. انہوں نے کہا وہ جیسے بھی گا رہا تھا
وہ مجھے ہی یاد کر رہا تھا. تو الٹیمیٹلی دیکھو ماننا صرف ایک اللہ ہی کو ہوتا ہے. دی ون who has no competition, who has no competitive person or نوزبلہ any چیز equivalent to him or her. ٹھیک ہے. تو جب اس کی he or him we cannot even say that. ٹھیک ہے. تو اس کو اس کی شریک آپ کسی کو نہیں کر سکتے. اسے جب ہم شریک کرنے لگتے ہیں, مطلب آپ یہ کل ملا کر کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر کوئی ایشور کو مان رہا ہے, مطلب شبد الگ الگ ہو جاتے ہیں, جو بھی ماننا اسی کو ہے. اور دوسری میں بھی تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی ہوں, یہ تم بولو کہ میں ایک پارٹ مان رہی ہوں کہ میں اللہ کو مان رہی ہوں, لیکن میں کلمہ کا آدھا حصہ نہیں مان رہی ہوں, یعنی لا الہ الا اللہ مان رہی ہوں لیکن محمد رسول اللہ نہیں مان رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ equivalent ٹو اے کمپلیٹ مسلم, بٹ آپ کم سے کم اللہ کو مان رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, اسے تو پھر تھوپنا کہیں گے. تھوپنا نہیں. دیکھو آپ سمپل سا بتاؤ, آپ جب کسی کو بھی پوجا کرتے ہو یا کسی سے بھی مانگتے ہو یا ایون اپنے پیرنٹس کو بولتے ہو کہ میری تکلیف بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے دعا کر دیجیے, میرے کو کچھ بیماری ہو گئی ہے, میرے لیے دعا کر دیجیے, تو آپ ان سے تو نہیں مانگ رہے ہو نا, آپ ان کو بول رہے ہو کہ آپ اس طرح سے دعا کیجیے کہ میرے کو وہ چیز مل جائے, ہے نا. تو وہ ذریعہ بن رہا ہے, وہ مانگنے کا کلچر وہاں پہ نہیں آ رہا ہے. ہاں لیکن اگر تمہاری موت کفر کے ساتھ ہو گئی تو ڈیفینیٹلی یو آر اے کافر. کفر کیا مطلب کسی کو شریک کر لیا, اللہ کی انٹیٹی کو ڈکلائن کیا, محمد رسول اللہ کو ڈکلائن کر دیا کہ نہیں وہ نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کافر بن کے ختم ہوئے. اور جو مورتی پوجا کر رہے ہیں اور جو بھگوان What کو I'm مان saying رہے کہ ہیں, مانتے مانتے اگر وہ اس طرح سے ہی ختم ہو گئے تو پھر وہ کافر ہے. کفر کر دیا نا, کفر کر دیا نا, اس نے شریک کر دیا. شریک کرنا مطلب کفر کرنا ہوں. تو مطلب جیسے میں آپ کے سامنے ہوں, یہاں پر تمام لوگ آپ کے سامنے, اگر وہ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں, وہ صرف بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں, مورتی پوجا کر رہے ہیں, تو یہ سبھی کافر کہلائیں گے. تو یہ آپ نے ایک شبد بنا دیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں, معاف کیجیے گا تہہ دل سے اگر کسی کی بھاونا کو اگر ٹھیس پہنچے تو معافی مانگ رہی ہوں, لیکن سوال ہے کیونکہ یہ اچھک ہوں جاننے کی کہ ہم سبھی پھر کافر ہو گئے آپ کی نظر میں. میں نے وہی کہا کہ دیکھو بیٹا, جب آپ کی ڈیتھ بیٹ آ گئی اور تب تک اگر آپ نہیں مان رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کافر کے طور پہ ختم ہوئے. آپ کافر اس ٹائم میں اسی سے جوڑتے ہوئے شاملی میں کیس ہوا, وہاں پر ایک جم میں مہیلا نے ایک یوک کو اسلام دھرم نہ صرف پریورتت کروایا, باتوں میں جیسے بھی اس کا برین واش کہہ سکتے ہیں, یا پھر خود بھی ہو گیا, حالانکہ اب وہ واپس سے اپنے سناتنی دھرم میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو جہاد آج کل سوشل میڈیا پر نام دیا جاتا ہے, جم جہاد, لب جہاد, اور جہاں سے بھی جو بھی جڑ جاتا ہے اس سے جوڑتے ہوئے وہ جہاد بن جاتا ہے, یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھو پہلے تو جہاد کا مطلب سمجھ لو, کیونکہ جب بات آتی ہے جہاد کی, جہاد جیسے مان لو کہ آج تم نے یہاں پہ مجھے بلایا, اب یہاں پہ 10 لوگ جمع ہو جائے اور بولے کہ نہیں زکیہ خان کو میں بولنے نہیں دوں گا, تو میں بھی پھر بھی اگر اس کے لیے فائٹ کر رہی ہوں, پھر بھی اپنے بولنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. ٹو برنگ دی رائٹس ان ٹو رائٹس فارم از جہاد. سچائی کو سچائی کے طریقے سے پریزنٹ کرنا جہاد ہے. ٹھیک ہے. جہاد کوئی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹریمسٹ ورڈ ہو گیا, یا جہاد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اٹ از اونلی ریلیٹڈ وتھ اسلامک پریچنگ. جہاد یہاں پہ یہ نہیں ہے, اگر میں اپنی بریڈ ارننگ کے لیے اپنی محنت کر رہی ہوں تو میں اس بریڈ ارننگ کے لیے جو محنت کر رہی ہوں وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے, کہ میں اپنی سروائیول نوٹ کو عزت کے ساتھ کمانے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک کوشش, ایک لڑائی جو اپنے آپ سے میں لڑ رہی ہوں. یا میں نے, تم نے پوچھا کہ اسلامک کلچر میں آپ آئیں, بینگ مسلم آپ کو کیسی کیسی مشکلاتوں کو, وہ بھی ایک جہاد تھا. جہاد از ناٹ جوریڈکشن کی یہی چیز ہے تو جہاد ہے. اینی کائنڈ آف فائٹ فار دی رائٹسٹ تھنگ از جہاد. تو پہلے تو یہ دماغ سے ہٹا دیجیے جو جہاد کا نام ہوتا ہے. ایک ایگزامپل کے طور پر آپ سے سمجھنا چاہوں گی, جیسے شاملی کا کیس کا میں نے ذکر کیا. ہاں, اب اس کا بچے کا نام شاید جو ابھی آیوش ہے نا,
हाँ मेरा पर्पस ये है पूछने का, उसको धर्म परिवर्तित कराया गया, झूठ मैं बोल उसी के पे वर्बला बात के। करूंगी। ये कौन सा आजकल ट्रेंड चला है, तरीका चला है? नहीं, मुझे एक बात बताओ अंजलि कि ये तो तुमने बोला कि जोर करके उसे धर्म परिवर्तित कराया गया, क्या तुमने उसके सोशल मीडिया का वो पहला वाला इंटरव्यू देखा जिसमें उसने बड़े अच्छे से चीख के और शहादा लेके बोला कि मुझे किसी भी हाल में कितने भी करोड़ दे दिया जाए, कुछ भी लाके दे दिया जाए, जब मैंने इस्लाम को समझ लिया तो मैं इससे गाफिल नहीं हो सकता। और फिर तुमने उसके बाद दूसरा वीडियो उसका देखा होगा जहाँ पे वो मुंडन कराए हुए बेचारा पूजा करता है, ठीक है, अर्चना कर रहा है अपने घर में, और बजाते एक तरह से नजरबंद तरीके से वो रह रहा है। किस चीज ने तुम्हें इंटरप्रेट करने के लिए एक्साइटेड किया या प्रेशराइज किया कि तुम ये बोलो कि वो उस पे इस्लाम को अपनाने के लिए जोर हुआ? कौन सी ऐसी सिचुएशन तुमने देखी, ये बताओ। अब ये दो लोगों के बीच बंद कमरे में या फिर मोबाइल फोन पे क्या कन्वर्सेशन हो रही है, ये हम और आप नहीं जानते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तुम नहीं जानती, फिर भी तुमने क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने की कोशिश की कि उस पे इस्लाम को प्रेशर किया गया, और वापस जब वो सनातन में गया तो वो उसकी एक्सेप्टेंस थी। जबकि हर जगह सोशल मीडिया पे जो उसकी वीडियो आई है, उसका एक एक जो स्टेप है, जो उसकी सेंस ऑफ एक्शन दिखती है, वो हर जगह बता रही है कि जिस तरह से उसमें एक्साइटमेंट दिख रही थी, जिस तरह से उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा था बात करते हुए शहादा के बारे में, वैसी कोई भी कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को भी छोड़ दो, उसको बजावते घर में नजरबंद, इतने बड़े मैच्योर इंसान जो शादीशुदा है उसको नजरबंद क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? ना सिर्फ ये एक केस, चलिए केस बहुत सारे आप इसे पूरे तरीके से सही बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नहीं बनाने की नहीं, तुमने गुमराह करने की कोशिश की, मैंने उसकी एक अलग प्रेजेंटेशन की। एग्जाम्पल है फिलहाल भारत देश के अंदर, फिर तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर पहले नाम कुछ बताया जाता है, फिर शादी के बाद जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां बजाते एक पैम्फलेट भी बजाते, अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं किसी दिन तुम्हें भेज दूंगी वो पैम्फलेट। और क्योंकि मैं देखो, मैं बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, हमारी एनजीओ चलती है, हमारी हेल्थ कैंप्स होती है, हम सनातनी मंदिर से लेके हर एक जगह कैंप लगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडियन होके और सब जगह सबसे जुड़ी हुई सारे चीज़ों के साथ काम करती हूँ। और कोई भी मेरे को आज तक ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप मुस्लिम हैं, आप हिजाब में हैं, आप हमारे मंदिर में नहीं आके कैंप लगाइए, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब वहां पे कोई पॉलिटिशियन आ जाएंगे तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, अरे मंदिर कमेटी ने अलाउ कैसे किया ज़किया खान को? ये आ गया डिफेंस। ये हमारे लोगों के बीच का नहीं था, ये पॉलिटिकल वेव का था कि कैसे कर दिया, ठीक है। तो यही चीज है, आप एक चीज को समझिए, बहुत सारी बच्चियों के साथ गलत हुआ, लेकिन बच्चियों में गलत करने वाला अगर हिंदू है, सॉरी मुस्लिम है, तो उसको हाईलाइट किया गया, जबकि बच्चियों के साथ गलत करने वाला अगर नॉन मुस्लिम है, और चाहे वो बच्ची नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसे हाईलाइट नहीं किया गया। ये काम कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि मेरी मीडिया खराब है। मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो प्रेशर को वो इन्फ्लुएंस्ड होके कर रही है, अपनी चीज को चलाने के लिए कर रही है, या कमाने के लिए, या अपना रास्ता रखने के लिए। तो देखो, ये तो फिर वही है ना कि अगर आपकी पांचवी स्तंभ को कमजोर करने के लिए किसी ने आपके अंदर मतलब नींव में चौथे स्तंभ को नींव में आपके कीड़ा लगा दिया है और वो नींव को कमजोर किया जा रहा है। ये आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं कि ऐसा मीडिया में किया जा रहा है, लेकिन जो एग्जाम्पल, जो खबरें, जो लगातार खबर तो तुम्हारे ही चैनल से बहुत बार निकली है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो बोलो कि आज तक से केसेस जो दर्ज हो रहे हैं उनका क्या? बहुत सारे केसेस हैं। बोलोगी तो मैं बहुत सारे तुमको FIRs भेज दूंगी, क्योंकि हमारे पास खुद ही पड़े हुए हैं जहाँ पे मुस्लिम। और दूसरी जगह क्यों जाना? अभी जो 13 साल की बच्ची के साथ हुआ है, ये दरिंदगी के बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है? देखो, एक चीज समझ जाओ अंजलि, कल्प्रेट उस बारे में तो खुद राष्ट्रपति महोदया ने बात की,
لیکن وہ بہت زیادہ جب ہائی لائٹ اور بہت زیادہ ہی اس بچی کا ڈیتھ ہو گیا, اس طرح کا ہو گیا تب, اور ایسے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو بالکل ہی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, بالکل ہی بس ایک ہیڈ لائن بنا کے سنایا گیا اور اس کے بعد میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. چیزوں کو سمجھو. یہاں پہ اگر ہم کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی غلط چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں بینیفٹ کس کا ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی پبلک کا تو نہیں ہو رہا ہے. آپ وہ چیز تبھی کر رہے ہیں جب وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے, اور جہاں پہ پالیٹکس آ جاتی ہے پھر وہاں پہ دھرم نہیں رہ جاتا, پھر وہاں پہ صرف یہ چل جاتا ہے کہ پالیٹکس کو کدھر سے بینیفٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل لے لو اب کہ مان لو کہ کوئی ایسا کیس آیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں بچی کے ساتھ بہت زیادہ دشکرم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ اس میں کوئی ایم ایل اے یا ایم پی کا بیٹا انوالو ہے یا کوئی ایسا انوالومنٹ ہے, تو اس میں کیا کہا جائے؟ کیا وہ وکٹم نہیں رہی یا وہ کلپریٹ نہیں رہا؟ وہ کلپریٹ ہے لیکن ٹو بی بیکڈ بائی سم سینئر آتھرائز پیپل, جس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ایم ایل اے بن گیا یا ایم پی بن گیا تو وہ بہت بڑا ہو گیا. جب ہم یہ سوچ اپنی ختم کریں گے کہ ہی از اے سرونٹ ٹو اس, ہی از سرونگ اس, ہی از نو بڈی ایلس مور دین دس, ایک اس کی ڈیزگنیشن کی عزت کی جائے نہ کہ اس بندے کی عزت, تب جا کے یہ کلچر ختم ہوگا, تبھی جا کے ہمارے ہاں صحیح انصاف ملے گا. کیونکہ کلپریٹ صرف کلپریٹ ہوتا ہے, ہندو مسلم نہیں ہوتا. وکٹم صرف وکٹم ہوتی ہے, وہ ہندو مسلم یا کوئی اور ریجن میں ہوتی ہے. شارٹ میں آپ سے یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے اسلام میں کہ آپ کسی کو برگلا کے یا پھر کسی طریقے سے اس کا برین واش کر کے, دماغ گھما کر کے اسلام قبول کروا لیں, جھوٹ بول کے اسلام قبول کروا لیں؟ ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو پہلے تو وہ خود ہی اسلامک نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو پہلے وہ خود ہی اسلامک نہیں ہے. ہی اور شی ہیز ٹو ریوائو دیئر اسلامک بک, کیونکہ اس نے خود ہی اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھا. اگر اسلام بندوق کے نوک پہ اور لڑائی کر کے ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو حدیث میں بنا کے کیوں ہمیں پڑھایا جاتا؟ ہمیں پھر ان کی جہاں جہاں انہوں نے کانکر کیا وہاں پہ صرف اسلام رہتا. لیکن ان کی لائف کو لوگ پڑھ کے آج اسلامک ہوتے ہیں, ان کی لائف کو سمجھ کے. میں نے خود بھی جتنی چیزیں سیکھی ہے وہ ہمارے حدیث سے سیکھی ہے, ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں سمجھ رہی ہوں, میرے فادر ہیں, ٹھیک ہے, اب میرے فادر میرے لیے جان و مال ہر ایک طرح کی چیز دے رہے ہیں. کوئی انکل آئے, انہوں نے کسی دن مجھے چاکلیٹ دے دیا, تو کیا میں اسے فادر بول دوں گی؟ سمپل سا ایگزامپل لے لو نا, اپنی زندگی سے ایگزامپل لے لو نا. کیا تم اس کو فادر بول دو گی؟ یا تمہیں بہت پیار دکھا دیا, بہت کیئرنگ دکھا دیا, تو کیا تم اس کو فادر بول دو گی؟ نہیں نہ بولو گی. اسے ہم اپنا فادر تو نہیں بول سکتے, لیکن وہ کسی کا فادر ہے, یہ بھی تو غلط نہیں. تو ہم کہاں بول رہے ہیں؟ تو اللہ نے یہ نہیں بول سکتے کہ تم اپنا دین مناؤ, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. یس ایگزیکٹلی, میرے ورڈ یہی تھے, آپ کا دین آپ کے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. تو اس سے کہیں ہم کافر نہیں ہو گئے. کافر پھر وہی سمجھو, دین آپ کیا دین مان رہے ہو وہ ہوگا. اس دین کو ماننا یعنی کسی میں کی پوجا کرنا, کسی کی ارچنا کرنا, کسی کو آستھا میں لانا کہ یہ میرا بھگوان ہے, یہ میرا ایشور ہے. بھگوان بھی چلے گا, ایشور ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایشور کو تم لا رہے ہو تو تم اپنی ایشور کی آئیڈینٹی کو کسی اور کے ساتھ مکس کر رہے ہو نا. یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ تم اس کا ایشور ہو, نہیں, تم اس ایشور کو مان رہے ہو تو تم اس ایشور کی انسلٹ کر رہے ہو. جو تمہارا اپنا ہے اس کی انسلٹ کر رہے ہو نا, تو اس کے لیے کافر کہا گیا ہے. سمجھو, ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے اتنا ہم لوگ کے لیے سفیشینٹ ہے سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی ایشور کو جب آپ جس کی کوئی
आइडेंटिटी नहीं है, जिसको किसी आइडेंटिटिकल सोर्स पे आप नहीं मिला सकते हैं, जिसकी आइडेंटिटी को आप किसी मूर्ति या किसी भी चीज़ों में नहीं ढाल सकते हैं, क्योंकि उसके आकार को ना आपने देखा है, ना उसके आकार को किसी और ने देखा है, ना आपके पूर्वजों ने देखा है। फिर उसकी आकार को देना, यानी आप किसी आइडेंटिटी को उसके अंदर डाल रहे हो और बोल रहे हो यही आइडेंटिटी ईश्वर है। तो नौजुबिल्ला आपने किसी के साथ शरीक कर लिया ना बाबू, तो जब शरीक किया तो डेफिनेटली वो गलत हो गया ना, वो शिर्क हो गया। और शिर्क ही वो आपकी भाषा में गलत है, वो दूसरे धर्म की भाषा में हाँ, गलत तो नहीं है। इसीलिए तो कहा गया ना कि तुम्हारा जैसे दीन कि तुम्हारे आपने साथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद यानी कि वेदों के बारे में बोला, हम्म, तो जो वेदों में वर्णित है, जो कुरान में वर्णित है, जो हदीस में वर्णित है, अलग अलग है दोनों, बिल्कुल अलग अलग और है। दोनों के अपने रास्ते हैं, दोनों का अपना बिल्कुल मानना है। बिल्कुल अलग तो है। ये कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत हैं, या फिर हम, ये कौन है कहने वाले, मैंने- अगर हदीस में कुछ लिखा है तो आप कुछ कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इस गलत तो नहीं बोल सकते सामने वाले को। इसीलिए तो वहां पे कहा ना कि तुम समझने वालों में से नहीं हो, तुम काफिर हो, काफिर ही रहोगे, तुम नहीं समझोगे। देखो एक ही बात को 2 बार रिपीट किया गया, कुल याहिल काफरून ला आबदु माता बदूना वला तुम आबदूना मा आबदो लकुम दीनकुम वलाय दीन। लकुम दीनकुम वलाय दीन मतलब तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, ठीक है। यानी और कुलिया काफरून ला आबदो, बोल दो कि हम अपने बुत को हम अपने अल्लाह को मान रहे हैं, तुम अपना बुत को मान रहे हो, तुम उस चीज को नहीं छोड़ोगे। 2 बार रिपीट किया गया, एक बार बोला गया कि तुम अपने बुत को मान रहे हो, दूसरी बार बोला गया कि तुम उस बुत को मानना नहीं छोड़ोगे, मतलब कुफ्र करना नहीं छोड़ोगे। ऐसा नहीं है कि तुम आज हो और कल बदल जाओगे, नहीं बदल रहे हो। तो तुम, इसीलिए बोल रही हूं मैं, यहाँ पे ही स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि उसे सिर्फ काफिर नहीं कहना कि जो आज पूजा कर रहा है, उसे कहना है जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि वो आगे फिर नहीं कुफ्र करना छोड़ेगा। अगर कोई है आज और कल को छोड़ सकता है तो वो काफिर नहीं है, लेकिन अगर वो हमें पता चल जाए कि हाँ टिल डेथ बेट वो नहीं छोड़ने वाला है, देन ही और शी इज काफिर। तो क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना नहीं छोड़ना तो वो तो उसकी अपनी समझ में ना बाबू, वो तो हम लोग जबरदस्ती किसी के अंदर इनबिल्ट नहीं कर। अब मैं ही इतना कुछ जानती हूँ, मैंने अपने बच्चे के अंदर कितना दिमाग डाल दिया। सिंपल सा बात है, जो मेरे बच्चों को समझ में आएगा, मेरी अपनी एक्टिविटी को देख के, मेरी अपनी तरीके को देख के, मेरी अपनी बोली को देख के वो चीज़ वो अडेप्ट करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं मम्मी अच्छा नहीं बोल रही है, मेरी आंटी ज़्यादा अच्छा बोल रही है, तो वो आंटी से सीखेंगे। मैं उस चीज को प्रेशर करके कि नहीं मैं तेरी माँ हूं, तुम मेरे चीजों को अडेप्ट करो, नहीं कर सकते ना। जैसे कि आपने प्रेशर करने वाली बात कही, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मैं जल्दी से इसे खत्म करती हूँ, क्योंकि कई सारी खबरें आप भी देखती होंगी, थूक जिहाद, मुंह जिहाद, देखो ये और वही मैंने जिहाद को तुमको नहीं, सामने समझाया। ये जो समाज में चल रहा है, ये क्या है? वही ये मैं किस बोल तरह रही हूँ की कि चीजें अब परोसी देखो, जा रही है? अब देखो सिंपल सा है कि इसमें कंप्लीटली इट इज नथिंग टू डू विद इस्लाम या हिंदुइज्म या बौद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सारी जो चीज है इट इज ए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीज है। इसका फायदा किसको हो रहा है वो समझो। किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो आप हमेशा देखते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी का कोई केस आता है, मान लो कि प्रॉपर्टी का केस आया या किसी कोई मर्डर केस आया, ठीक है। अब मर्डर केस आया तो तुम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लॉयर या एक अच्छा जज और या एक अच्छा पुलिस, ठीक है, ये क्या चीज देखेगा कि उस मर्डर से फायदा किसको है, पर्पस किसका सॉल्व हो रहा है, इसके बिहाइंड कौन हो सकता है, वहां से पता चलेगा। उसी तरह से तुम सारी चीज का निष्कर्ष निकाल लो कि किसका फायदा कहाँ हो रहा है। जिहाद को मैंने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, मेरे बोलने की कोशिश भी जिहाद है। मतलब आप ये कह रही हैं, जो अभी हम मीडिया में जो खबरें देख रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो थूक जिहाद जिसे कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो भी, हाँ, तो ये
पूरी तरीके से बिल्कुल, राजनीति से बिल्कुल, प्रेरित और है। कोई चीज है ही नहीं। और इसमें बोलने वाले जितने लोग हैं, चीख चीख के बोलने वाले, चिल्लाने वाले, टीआरपी कमाने वाले, ये सब कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की रोटी या अपनी चीज का फायदा उठाने के लिए वहां पे इस टॉपिक को उठा रहे हैं। वरना आज भी हमारा समाज मतलब वही है। एक ठेले पे जूस लगाने वाला, एक जूस लगाने वाला अगर जूस में यूरिन मिक्स करके पिला रहा है और किसी को भी नहीं पता है कि वो यूरिन मिक्स करके पिला रहा है, टेस्ट में कुछ चीजें डिफरेंट नजर आती हैं, कुछ टेस्ट अलग लगता है, तो इसे राजनीति से प्रेरित आप कैसे बताएंगे? मैं बता रही हूँ। अब एक एग्जांपल ले लो, एक सर्वेंट का बहुत बड़ा टेलीकास्ट हुआ था जिसने एक पूरी फैमिली में उसके यहाँ इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। तो वो नॉन मुस्लिम ही फैमिली थी और वो सर्वेंट भी नॉन मुस्लिम थी। बजाते वो यूरिन कर करके खाना फैला रही थी, ठीक है। अब ये सारी चीज जब इन्फेक्शन स्टार्ट हुई तो उन लोगों ने सीसीटीवी लगाया एंड दे फाउंड इट। अब इसमें बताओ क्या पीछे था? कोई रीजन नहीं था। उसने बताया कि मुझे किसी बात को लेकर डांट दिया गया था तो मैंने बदला लेने के लिए ऐसा किया। कोई भी चीज जब आप, मैंने वही बताया ना कि देखो, जो भी चीज आपके गुस्से से, क्रोध से या आपके एक्शन से रिलेटेड है, वहाँ इस्लाम नहीं है, वहाँ इस्लाम नहीं है। इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, एक लड़ाई में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उसको, एक बंदे को डिफीट किया और डिफीट करने के बाद बजाते उसके सर पे चाकू रख चुके थे, लेकिन अचानक उसने थूक दिया तो वो पीछे हट गए, बिल्कुल पीछे हट गए और उसे माफ तक कर दिया। उसका रीजन ये था, उन्होंने बाद में उसे बताया कि अगर मैं अब तुमको मारता तो मैं अपने क्रोध और अपने गुस्से की वजह से मारता, ना कि इस्लाम की वजह से, तो फिर वो कत्ल हो जाता, वो सजा नहीं होती। और जब मैं उस टाइम तक मार रहा था तो वो सजा थी। बहुत डिफरेंस हो गया। एक छोटी सी मैन्यूट, देखो इस्लाम जिंदगी की हर पहलू को सिखाता है, जिंदगी से लेके जिंदगी के बाद और मतलब जिंदगी में और जिंदगी के बाद। तो आप जब तक उस चीज को अपने अंदर इनहेरिटन नहीं करेंगे, उस चीज को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपनी जिंदगी में उसे लाएंगे नहीं, तब तक आप ये सारी चीजों को नहीं समझ सकते। बिकॉज इट इज नॉट ए बुक टू बी रेड एंड लेफ्ट, इट इज ए बुक जो रोज आपको एक नया चैप्टर सिखाता है। उस चैप्टर को सीखते हैं और अपने अंदर आप जब लाते हैं तभी आप इस्लामिक सही बन पाते हैं। आज मैं बोल दूं कि मैं बहुत सही इस्लामिक स्कॉलर हूं या मैं बहुत अच्छी इस्लामिक बंदी हूं, तो शायद नहीं, क्योंकि मेरा बोलना खुद में एक गरूर हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, और घमंड भी इस्लाम नहीं सिखाता। मतलब आप क्या क्या चीज सीखोगी, इतनी सारी चीज खूबसूरती की है कि कहीं पे बदसूरती या दुश्मनी या ऐप तो है ही नहीं। लेकिन आप समझ क्या रहे हो, समझाने वाला आपको समझा क्या रहा है, और आप समझने के लिए दूसरे समझाने वाले का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्योंकि अल्लाह ने तो कहा इकरा बिस्मिक का। जिस टाइम में किताबें नहीं थी, जिस टाइम में कुछ नहीं था, उस टाइम में कहा पढ़ो, किताब से पढ़ो, इल्म लो, उस टाइम में बातें हुई। तो फिर आप क्या चीज पे बात कर रहे हो? वन मोर लास्ट क्वेश्चन। अब आप, क्योंकि समाज में जो द्वेष फैला हुआ है, हालांकि आप राजनीति से प्रेरित बता रही हैं, अब उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये मैं और आप यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं, ये तो वो करने वाला ही जानता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज के उन लोगों को, उस तबके को जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, और इस तरह के कई मामले आ रहे हैं, अचानक से चाकू लेकर के घोंप देना। अब ये देखिए, अपराध का तो कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस्लाम तो कुछ और सिखाता है ना, उसको फॉलो करने वाले के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं जैसे अभी भी बोली कि आप किसी का इंतजार नहीं करो कि वो आपको आके पढ़ाए या वो आपको मीनिंग इंटरप्रेट करे या ये वो बताए कि इस्लाम क्या है। अरे अल्लाह ने इतनी प्यारी किताब दी है कुरान, और कुरान का बज़ाब्ते ट्रांसलेशन किया गया। क्यों किया गया? ताकि हर इंसान जो उसको पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि कुरान याद करने वाली चीज़ सिर्फ नहीं है, वो इल्म को समझ के अपनी जिंदगी में इनहेरिटेंट करने वाली चीज़ है। अगर आप उसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं और अपने आप को इस्लाम के नाम पे प्रेजेंट करके आप कहीं भी गफलत कर रहे हैं, तो याद रखो, ना सिर्फ उस बंदे की गुनाह जो आपको फॉलो करके वो चीज़ कर रहा है, बल्कि आप तो गुनहगार बनो हैं, बल्कि जितने भी लोग आपके बात सुन के उस चीज़ को गलत अपना के कर रहे हैं, उन सभी के गुनहगार आप पे जा रहे हैं।
اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں غلط ہے. آپ اس سے نہیں بچ پاؤ گے. آپ یہاں بھلے ہی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لو, آپ اپنے آپ کو بہت انفلوئنسر ثابت کر لو, اپنے آپ کو بہت اچھا دکھا دو, ڈزنٹ میٹر. یہ سچائی صرف وہی ایک پردے کے ہٹنے والی بات ہے. آپ کا پردہ ختم ہوگا, آپ اس دنیا سے نکلو گے, رخصت کرو گے, اور پھر اسی کے حساب سے آپ کا حساب ہوگا. تو ہر کوئی بھائی اسی حساب سے سمجھے. اللہ میرے اگر میں نے کچھ غلط بولا ہے تو اس کی بھی توبہ, اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے گناہ کیا ہے تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. ہمیشہ پلٹ کے واپس جانے کا راستہ ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل مجھے آج بھی مطلب میں دل سے رو دیتی ہوں اس بات کو سوچ کے. میں جب اسٹارٹ کی تھی اپنے آپ میں آفس کے ساتھ نماز پڑھنا 5 وقت, کتنا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے جو انسان ٹور کرتا ہو, جنری پہ رہتا ہو اتنا زیادہ. میں فجر کا نماز پڑھتی تھی. بہت لوگ میرے کو بولتے تھے آپ نے فجر نہیں پڑھا تو عشاء نہیں ہوگا, عشاء نہیں پڑھا تو ظہر نہیں قبول ہوگا, ظہر نہیں پڑھا تو عصر نہیں. مطلب ہر ایک نماز کو آپ کو پڑھنا ہے تب آپ کا قبول ہوگا. میں نے صرف ایک جواب دیتی تھی, اگر میں اپنے کھانے کو ایک بار بنا کے 10 بار کھا سکتی ہوں فریج میں رکھ کے, میری پیٹ اور میری بنانے کی ایبلٹی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ہے کہ نہیں. اسی طرح سے میری نماز, میں ایک بار قضا پڑھ رہی ہوں سارا نماز, یا ہر وقت کو پنچولیٹی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں, یہ میرے اور صرف میرے اللہ کے بیچ کا ہے. تیسرا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو یہ سوچ لینا کہ میں آج یہ نہیں کر پا رہا تو کل بھی نہیں ہوگا, نہیں. اینی ٹائم اللہ ہمیشہ بولتا ہے تم غلطی کر کے آؤ نا, تم پہاڑ سے بڑھ کے گناہ کر کے آؤ, لیکن تم معافی سچے دل سے مانگو, تمہیں معافی ملے گی. تو تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ تم مجھے معاف کرو گے کہ نہیں, یا اللہ مجھے معاف کر رہا ہے کہ نہیں. اللہ بہتر کرنے والا ہے. اللہ نے اتنی, جب اس نے قضا, دیکھو ہمارے یہاں 3 طرح کی نماز ہوتی ہے, فرض, سنت اینڈ نفل. ٹھیک ہے, فرض وہ نماز ہے جس میں قضا ہے, نفل اور سنت میں قضا نہیں ہوتی. لیکن فرض میں اللہ نے قضا دی کہ قضا نماز بھی پڑھو, لیکن نماز پڑھو کیونکہ اس کا سوال ہوگا. تو سوال کا جواب یعنی تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے اللہ نے قرض نماز دے دی, چلو تم قضا نماز ادا کر لو. اگر تم مطلب نہیں ٹائملی پڑھ پا رہے ہو تو تم قضا نماز پڑھ لو. لیکن سنت اور نفل میں قضا نہیں ہوتی, وہ تمہیں جس ٹائم میں پڑھنا ہے پڑھ لو, اسی ٹائم میں ہوتی ہے. خاص طور سے جو فجر اور ظہر اور عصر سب کے نمازوں میں نفل اور سنت ہے, وہ سب کی کوئی قضا نہیں ہے. ہاں ایکسٹرا تم نفل پڑھنا چاہ رہے ہو وہ الگ چیز ہے, کبھی بہت ساری نفلی نماز ہوتی ہے, دیٹ از ایکسٹرا. فرض میں اللہ نے قضا نماز کی ایبلٹی دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے تم کچھ بھی کرو, ہم اس میں تمہارے لیے ایک سہولیت رکھے ہیں. اسلام سہولیت کا نام ہے, نہ کہ اس کو پریشرائز, کمپلسری, کمپیلڈ, ایز اے پنشبل کوئی ایکٹ بنا کے پریزنٹ کرنے والا چیز نہیں ہے. ہر چیز میں ایکسیپٹینس, ایزی انڈرسٹینڈنگ, ایزی ٹیکنگ اوور, اس کو لے کے چلنا زندگی میں ایزی کر کے رکھا گیا ہے. ہم لوگ اس کو بنا دیتے ہیں ٹف, ہم لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ ٹف ہے. آپ اس کو اپنے میں ان بلٹ تو کرنا اسٹارٹ کرو, یو ول فائنڈ یور لائف ویری ایزی. اور اتنی ساری چیزیں ہیں, مان لو کوئی ایسا چیز ہے جو ہسبینڈ وائف کے بیچ کا چیز ہے, آپ کو کوئی انٹرپریٹ کرنے والا نہیں ہے, آپ اس کو صحیح سے کس کے سماج کے سامنے نہیں ڈسکلوز کر سکتے. آپ قرآن نکالو, آپ حدیث نکالو, اینڈ ٹیک آؤٹ دی کیا ہونا چاہیے, آپ وہاں سے سیکھو. مطلب مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز, چھپے سے چھپے چیزوں کے بارے میں اسلام میں, قرآن میں, حدیثوں میں لکھا ہے. بس مجھے لگتا ہے اتنا سفیشینٹ ہے. تو بہت بہت شکریہ ذکیہ جی, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر بات چیت کے لیے آئی, آپ نے تمام جانکاری بھی ساجھا کی اور ہمارے ہر ایک سوال کا آپ نے جواب دیا. بہت بہت شکریہ. تو ویورز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کے لیے کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے, آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کی ڈیپتھ اور انفارمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ تک سمے سمے پر پہنچتی رہے. نمسکار.